15 अज़ानें गुजर गईं अली की बेटियों को शाम के बाहर। पूरी तहकीक के साथ मुसाहिब पढ़ने लगा हूं, कोशिश करना कि मातम का हक पूरा अदा हो। शाम शहर, दरवाजा बंद, बड़े दरवाजे बंद, बिल्कुल दरवाजे के बाहर। शाम के बाहर एक मुहारी, गर्दन में वजनी तौक के वजन की वजह से गर्दन झुकी हुई। फख्र है हमारे पास कि हमारे पास एक अली नहीं 4 अली है। या हमारे पास अहमद भाई सिर्फ एक अली नहीं, हमारे पास 4 अली है। हमारा पहला अली है, हमारा चौथा अली है, हमारा 8वां अली है, फिर ये 10वां भी अली है। 4 अली हैं जो अल्लाह ने हमें अता किए हैं। मेरा नाम आसिफ है तो यकीनन मजमे से भी किसी 1-2 बंदों का नाम मेरे नाम के साथ मिलता होगा। बाहर दरवाजे से कोई आसिफ कहे तो सिर्फ मैं नहीं देखूंगा, वो भी देखेगा जिसका नाम मुझसे मिलता है। यही तो लुत्फ है, हम पुकारते एक अली को है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। हम पुकारते एक अली को हैं, मदद के लिए 4 अली आ जाते हैं। जमाने से एक अली बर्दाश्त नहीं हो रहा, जहां 4 आ जाए। मौला हुसैन इज्जत। बड़ी खूबसूरत सतर इस इमाम की बारगाह में पहली हदिया करने लगा हूं। बड़ी खूबसूरत सतर, और यकीनन मुझे इस सतर की गहराई पे जाफर साहब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे खोलनी नहीं पड़ेगी। सतर खुद इतनी खुली हुई है कि इसके बाद इसकी मजीद वजाहत की जरूरत नहीं होगी। सदके सदके उस अली से पहले भी मोहम्मद है। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। बादशाह की मार्फत को सलामत रखे। आकाज़ादी आपको हमेशा ऐसा इरफान अता फरमाए। उस अली से पहले भी मोहम्मद है, इस अली से पहले भी मोहम्मद, और वैसे भी हर मोहम्मद के बाद एक अली होना चाहिए। या फिर अगर मैं जुमला उल्ट करूं तो वो भी ठीक है, हर अली से पहले एक मोहम्मद होना चाहिए। मुताबकत देखिएगा, मुमासलत देखिएगा। शायद इस नहज पे आपने पहले ना सोचा हो जहां मैं जाविया लेके जाने लगा। उस अली से पहले भी मोहम्मद, इस अली से पहले भी मोहम्मद। मैंने पहले का गुफ्तगू सिर्फ मौजू पे होगी। अगर 40-45 मिनट वक्त गुजारना मकसद होता तो हर खतीब के पास ऐसे कई चीजें मौजूद होती हैं कि वो अपनी 40 मिनट की मजलिस को सजा सकता है। लेकिन मेरे यहाँ मजलिस की कबूलियत पब्लिक का ज्यादा शोर करना नहीं, लोगों का गुफ्तगू के नतीजे तक पहुंचना। जिस दिन मेरी कौम ने म्यार इस चीज को बना लिया, उस दिन मजालस का तसलसल ही और हो जाएगा। क्योंकि हमारे बाद भी, हम भी किसी के बाद आए, हमारे बाद भी कई आने वाले। हर पीछे से आने वाला अपने आने वाले को उसकी पैरवी करता है। अगर हम मजालिस का म्यार ये बना लेंगे कि पब्लिक का ज्यादा शोर, दाद व तहसीन ये मजलिस की कबूलियत की अलामत होती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम ये नहीं समझते कि मलाइका भी मजलिस में है, रूहें भी मजलिस में है, अंबिया भी मजलिस में है। लिहाजा मजलिस की कबूलियत यह है कि कोई ऐसी बात मजलिस में आपके पास आए जो इससे पहले नहीं थी। यह है मजलिस से शब्बीर के तोहफों में से एक तोहफा। मैंने सतर कही, आपने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया। मैंने कहा कि उस अली से पहले भी मोहम्मद, इस अली से पहले भी मोहम्मद। जितना अच्छा इस्तकबाल किया, इसके बाद मैं आपसे कहूंगा नहीं कि आप तवज्जो करें। अगली सतर भी आप ही का हक बनता है, आप ही को कहनी चाहिए। उस अली के बाद भी एक हसन है।
اس علی کے بعد بھی ایک، اس سے پہلے محمد ہے، بعد میں حسن ہے، اس سے پہلے بھی محمد ہے، بعد میں حسن ہے۔ ان کے اسم ایک ہیں، القاب مختلف ہیں، سارے ہی محمد ہیں، سارے ہی علی ہیں۔ پھر اگر ڈھولیا میں کوئی بندہ اس مشکل لفظوں کو نہیں سمجھ سکا تو اس سے اچھا معرفت سے بھرا ہوا اور عشق سے لبریز سطر میری خطابت کی تاریخ میں اس موضوع کے ساتھ منسلک ہے ہی نہیں۔ کیا کہنے میرے بادشاہ علی نکی تیری عزت کے، جس کا دادا حیدر ہے پوتا قائم ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ جس کے دادے کا بھی زمانے پہ راج ہے۔ علامہ صاحب یہاں اہل سنت کی مسجد میں ایک مولوی آیا اور سیفی علی خان صاحبہ کو گالیاں دی کہ یہ جھوٹے ہیں، اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھا کے جائیں، ہمیں آپ سے یہی امید ہے۔ میں نے بڑا تفصیلی اس پہ، سرکار ہمیں جب گالیاں دی جاتی ہیں مسجد سے تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے کہ وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو ممبر سے علی کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ اپنے مرشدوں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ہم اپنے رہبروں کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں تنقید نہیں کر سکتا، گالی کے بعد گالی وہ دیتا ہے جہاں علم نہ ہو، یہ جاہل کی نشانی ہوتی ہے۔ گالی اور گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو، جہاں دلیل نہ ہو۔ میں اس کا جواب یہی دوں گا، انہوں نے اپنے مرشدوں کی سنت اپنائی، ہم نے اپنے پیروں کی سنت اپنائی۔ میں مجلس شبیر سے دعا کر رہا ہوں، اللہ قیامت کو تیرا حشر تیرے پیروں کے ساتھ کرے، ہمارا حشر ہمارے پیروں۔ مذہب آل محمد میں گالی دینا شیوا ہے ہی نہیں۔ ہم نے ایک دعویٰ کیا، اس دعوے پہ ہم دلیل مانگتے ہیں۔ اس کے تفصیلی خطابات میرے آ چکے ہیں، تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں جناب سیدہ کے مقدمے کے اوپر۔ تو میں نے یہاں تک کہا تھا کہ مذہب کی کتابیں چھوڑ دیں، ایک دلیل ہے جس میں پوری دلائل کی چھت کھڑی کر رہے ہیں، وہ ایک دلیل ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اس صحابی نے بھی یہی دلیل دی تھی، آج مولوی بھی یہی دلیل دیتے ہیں۔ وہ دلیل کیا تھی؟ میں دلیل پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی رسول نے کہا تھا، رسول کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی۔ یہی ہے نا جی دلیل۔ میرا خیال ہے کہ 1450 سال تک اس دلیل کے علاوہ دلیل آئی کوئی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں۔ یہی دلیل دربار میں دی گئی تھی، اسی دلیل چلتے چلتے آج بھی مولوی صرف یہی ایک دلیل دے رہے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو لہذا نبی کی ایک حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم گروہ انبیاء جب چھوڑ کے جاتے ہیں جو کچھ وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کا ہوتا ہے، ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے جس پہ انہوں نے پورے مذہب کی چھت کھڑی کی ہوئی۔ میں نے بادشاہ حسین سے طاقت اور خیرات مانگنے، میں نے اس دلیل کا جواب نہیں دیا، اس دلیل کی کمر توڑ دی۔ اس پہ استدلال ہو سکتا تھا، اس پہ جواب ہو سکتا تھا، میں جواب دیتا۔ اگر آپ تھوڑا یہاں تشریف لے آئے نا جی، دھوپ کی وجہ سے میں آپ کے چہروں کی زیارت سے میں بسم اللہ، ادھر احمد بھائی ادھر تشریف، یا ادھر تشریف لے، بسم اللہ۔ دلیل کوئی موت دے دی ہے، دلیل کو موت کیسے آئی ہے میں بھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ جھگڑا صرف یہ بات پہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وراثت ہے ہی نہیں، آپ شیعہ غلط کہہ رہے ہیں، نبی کی تو وراثت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی؟ ہاں ٹھیک ہے، اس دلیل کو اپنے پاس رکھنا، پورے دن کا مسلمان رہنا۔ اب میں اس دلیل کی کمر توڑنے لگا۔ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میری اولاد میں تقسیم ہوگی، آپ کی ہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اگر میں زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی کو لکھ کے دے جاؤں،
تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ ملکیت ہوتی ہے۔ رسول نے زندگی میں زہرا کو فدق لکھ کے دے دیا تھا۔ فدق سیدہ کی وراثت نہیں، سیدہ کی ملکیت تھی۔ حاکم نے نبی کی وراثت میں قبضہ نہیں کیا، زہرا کی ملکیت میں قبضہ کیا۔ بسم اللہ کہاں گئی وہ تمہاری وراثت والی دلیل؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھگڑا تو وراثت کا ہے ہی نہیں، وراثت پہ تو بات ہی نہیں، بات ہی ملکیت کی ہے۔ فدق تو سیدہ کی ملکیت۔ فدق کے لیے ایک زاویہ میں نے اس سال اور استعمال کیا اور میں آج آپ کے سامنے پڑھوں۔ بندے کہتے ہیں آخر رسول نے بی بی کو لکھ کے کیوں دیا تھا؟ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں لکھ کے دیا تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا ہی ہے جی، میں دلیل دینے لگا ہوں قرآن سے کہ فدق کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کتنا؟ خدا نے کہا سارا نہیں، ایک حصہ، وہ بھی 5واں۔ صدقے اللہ نے مجھے 500 روپیہ اگر دیا، خدا کہہ رہا ہے کہ اس میں سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ میرے مالک کتنا کروں؟ فرمایا 100۔ 400 فرمایا 13۔ یہ زاویہ فدق کے لیے اگر پہلی بار استعمال ہو تو آپ نے دعا ضرور کرنی۔ صدقے میرے مالک مجھے تجھ سے محبت ہے، میں 500 کا 500 ہی تیری راہ میں دینے لگا۔ خدا نے کہا میں نے تجھ سے 500 مانگا نہیں تھا، مانگا تجھ سے 100 تھا، تو نے دے دیا 400 اور۔ یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ۔ میں یہ تیرا قرض واپس لوٹاؤں گا۔ یہ 400 تیرا ہے توحید پہ قرضہ۔ اور قرض کے بارے میں خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر انسان زندہ ہو تو اسے واپس کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے وارث کو واپس کرو۔ قرض رکھا نہیں جاتا، قرض واپس لٹایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہاتھ مارنا میری عادت نہیں ہے، مجمع کو جھنجھوڑنا زندگی میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، مومنین کو مجلس میں بیٹھے ہوئے بد دعائیں دینا میری زندگی کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ جو مجلس شبیر میں آیا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے۔ میں اس بندے کے سامنے صرف علم کے ساتھ دلیل رکھنے لگا ہوں کہ یہ فدق سیدہ کی وراثت بنا کیسے تھا اور سیدہ کی ملکیت کیسے بنا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے پورا قانون پڑھ دیا۔ خدا کہتا ہے کہ میری حصے میں ایک حصہ دو۔ خدا نے سارا نہیں مانگا، ایسے ہی خدا کا بنایا ہوا قانون تھا۔ خدا نے مانگی ہے تھوڑی دولت، خدیجہ نے دے دی ساری دولت۔ خدا نے مانگی تھی تھوڑی دولت، خدیجہ نے دے دی ساری دولت۔ خدا نے کہا خدیجہ تیرا ہو گیا ہے مجھ پہ قرضہ۔ خدیجہ دنیا سے چلی گئی، وارث بن گئی زہرا خدیجہ کی۔ ادھر خیبر میں اسلام امیر ہوا۔ خدا نے کہا محمد زہرا کو بلا، پہلے میرا قرضہ واپس کر۔ ملکیت سیدہ تھی جو توحید نے دیا تھا۔ نبی کا تو درمیان میں لین دین ہی کوئی نہیں، یہ ماں کی دولت تھی جو اس نے اسے دی۔ اس نے اس قرض کو واپس کیا۔ اور میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا ہے کہ اگر یہ کیس کھلے تو ہماری اتنی تیاری ہے کہ اگر مذہب کی کوئی کتاب بھی عدالت میں نہ جائے تو ہم پاکستان کے قانون سے زہرا کو سچی ثابت کر سکتے۔ کوئی کتاب بھی نہ جائے، ایک بھی کتاب نہ جائے، صدقے کیونکہ پاکستان کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہوتی جہاں میجر ایکٹ نہ پڑھا ہو، جہاں قانون پاکستان کا قانون نہ پڑھا ہو، جس پہ پاکستان کے قوانین لکھے ہیں، وہ آرٹیکل جس میں لکھے ہیں، وہ کتاب ہر عدالت میں پڑھی ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ اور میرے بادشاہ حسین نے مجھ پہ یہ کرم علیحدہ کیا ہوا ہے کہ میں صرف مجلسوں میں نہیں جاتا،
میں آپ کے عقائد کے تحفظ کے لیے عدالتوں میں بھی جاتا ہوں. مالک سلام. دو چیزیں جج کے سامنے احمد بھائی پڑھی ہوتی ہیں، ایک قرآن پڑھا ہوتا ہے، ایک پاکستان کے قانون کی کتاب پڑھی ہوتی ہے. ہمارے مولوی بھی تیاری کر رہے ہیں کتابوں سے. میں نے تو ان سے بھی کہا تھا کہ جج مذہبی بحثیں نہیں کرواتے، وہ کہتے جی قانون سے ثابت کریں. جب قانون سے ثابت کرنے کی بات آئے گی کوئی کتاب بھی نہ ہوگی، ہم اس جج کے سامنے پڑھی ہوئی قانون کی کتاب سے سیدہ کو سچا ثابت کریں. اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں کہوں کہ مذہب پہ احسان ہے، یا جب میں نے اپنی ناموری کے لیے ایسا کیا. سیدہ نے جتنا کرم کر دیا ہے، میری اوقات ہی نہیں، میری حیثیت ہی نہیں. یہ تو میں نے سیدہ کے رستے میں جتنی مشکلات آزمائشیں دیکھی تھی، بی بی نے وہ کرم کیا. میں نے جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو میں نے 3 دن اپنے آپ کو بند کیا، اور 3 دن اپنے آپ کو میں نے بند کر کے تیاری کر کے میں نے پاکستان کے قانون سے 114 ایسے نقطے نکالے ہیں جن سے ہم سب سیدہ کو سچا ثابت کریں. صدقے ماشاءاللہ. جھگڑا پہلی بات یہ ہے کہ بات ملکیت کی ہے، پاکستان کے قانون سے ہم ثابت کر دیں گے. ایک جگہ پہ میری ملکیت ہو، دوسرا بندہ آ کے اس جگہ پہ قبضہ کر لے، ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے. پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ گواہ قابض دے گا، مالک نہیں دے گا. جس نے قبضہ کیا وہ گواہ لے کے آئے. فدق سیدہ کی ملکیت تھی، حاکم نے قبضہ کیا، گواہ حاکم نے دینا تھا، زہرا سے کیوں مانگا؟ گواہ تو اب یہ کسی کتاب نے لکھا کہ یہ واقعہ ہوا نہیں، سب نے لکھا ہے کہ ہوا ہے. یا تو یہ ہوتا نا کہ کہتے تھی یہ بات ہی نہیں، یہ من گھڑت بات ہے، ایسا ہوا ہی نہیں، بی بی تو گئی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ مطالبہ کیا ہے لیکن بنتا نہیں تھا. اس میں ہم اگلی بحث کر لیتے ہیں. بسم اللہ. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سرکاری جگہ ہو، سرکاری جگہ پہ کوئی سول بندہ قبضہ کر لے تو عدالت میں مقدمہ چلا جائے، پہلے فیصلہ ہوگا پھر مالک کو قبضہ دیا جائے گا. ایسا ہی جی، پہلے کیس چلتا ہے جی جی پھر قبضہ ہوتا ہے. یہ کیسی تاریخ انسانیت کی بددیانتی ہے؟ یہاں قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں کیا گیا. ہم پاکستان کے قانون سے ثابت کر دیں گے کہ یہ تاریخ انسانیت کا اپنی نوعیت کا پہلا مقدمہ تھا. جس کے خلاف کیس تھا وہ جج کیسے تھا؟ بی بی کا مقدمہ جس کے خلاف تھا وہ جج کیسے بن گیا؟ یہ مقدمہ قانونی طور پہ قاضی کو سننا چاہیے تھا، حاکم نے کیسے سن لیا؟ بہت اچھے، بہت اچھے. واہ واہ. اور پہلی تاریخ میں فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بہت زیادہ نکات ہیں. اب حکم کر دیا تھا تو میرا موضوع کا رخ چینج ہو گیا. اس کو آپ میری کوئی بھی مجلس یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. سیدہ کے حق پہ مفصل طریقے سے میں اپنے خطابات ریکارڈ کروا چکا ہوں. ماشاءاللہ. اور اس آج کے دن کے لیے اس حوالے سے ممبر پہ یہ ضرور کہوں گا، اگر مولویوں کو بحث کی، مناظرہ، مکالمہ، مباحلہ، سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. وہ سیدہ کے حق کی بات ہو یا علی کے باپ کی عزت کی بات ہو، حضرت ابو طالب کی بات ہو یا سیدہ کے حق کی بات ہو، ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تیاریاں وہ کرتے ہیں جنہیں خبر نہ ہو کہ جنگ ہونے والی ہے. ہم تو پہلے ہی اگلے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، ہم تیاریاں کر کے نکلے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں نہ بتاؤ کہ آپ تیار ہوں، آپ یہ کریں. جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں، سیدہ کے حق سے لے کے علی کے باپ کی عزت تک
اور میں نے تو اپنے اکثر خطبہ کو کہا تھا جو جذباتی ہو کے تقریریں کر رہے تھے، میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، انہیں آگے آنے دو، حکمت عملی اچھی رکھتے ہیں، ان کو گھیر گھار کے لاؤ آگے۔ ہاں یہ آج مولوی کہہ رہے ہیں نا کہ جی حضرت علی کے باپ کے ایمان پہ ہم مناظرہ کریں گے، انہیں صرف بلواؤ صحیح، بہت اچھے، کہیں کسی طریقے سے یہ کہیں آ جائیں۔ جب یہ آ جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے سرکار علی چوتھے نمبر پہ ہے، پہلے 3 کے باپ کے ایمان ڈھونڈو۔ تو پھر صرف علی کے باپ کے ایمان پہ بات تو نہیں ہوگی نا، تو پھر ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ یہ راز کھلے، اور یہ میرا ہاتھ ہے غازی سرکار کے ہاتھ پہ، اپنی قوم کے سامنے حلف دینے لگا ہوں بادشاہ حسین کی عزت کے قسم ایسا وقت آنے تو دیا جائے ہم اپنے بادشاہ علی کے باپ کا ایمان ثابت کر لیں گے، ان سے اپنے پیروں کا باپ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ آٹھ نام تو میں کتابوں میں دکھا سکتا ہوں۔ ہم ثابت کریں گے، ہم علی کے باپ کا ایمان بعد میں پوچھنا، پہلے ہم سے علی کے باپ کے احسان پوچھنا۔ اب میں بہت بڑی سطر کہنے لگا ہوں، اس سطر کو اگر چاہو گے جب چاہو گے ایک پوری مجلس مجھ سے اس سطر پہ سن لینا، مجھے یاد کروانا کہ آپ نے ڈھولیاں میں یہ دعویٰ کیا تھا، اس پہ ہمیں دلیل دے کے جا۔ تم ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کر۔ اپنے دور کا پیغمبر تھا علی کا باپ، حضرت عیسیٰ سے لے کے خاتم النبیین تک یہ جو درمیان میں 550 سال کا عرصہ ہے، ہمیں بتاؤ اس پورے عرصے میں زمین پہ اللہ کی حجت کون تھی؟ اگر تو کہے کوئی نہیں تھی، خدا کہتا تھا ایک لمحہ بھی بغیر حجت کے زمین قائم نہیں رہتی۔ میں یہاں مجمع سے کسی سید سے پوچھوں بابا جی آپ نے کلمہ کب پڑھا تھا، تو مجھے کہیں گے کلمہ تو میں تب پڑھتا اگر میں کافر ہوتا، جب پیدا ہی سیدوں کے گھر ہوا۔ مجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 1450 سال سے جس علی کی نسل کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس کے باپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کی اولاد پہ بات ہو نا یا ان کے آباء و اجداد پہ بات ہو، ہم عزت آل رسول پہ حرف نہیں آنے دیں گے، ہم وہ زبان گدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ کی عزت پہ بات کرے گا۔ روح ہی تبدیل کر دیا، شہید فاضل الوی صاحب کہا کرتے تھے چینل ہی چینج کر دیا۔ موضوع گفتگو شہنشاہ کی ذات پاک اس ذات اقدس تھی اور بات مکمل نہ ہو سکی۔ کتنا عظیم امام ہے جس کا نام ہی علی ہے۔ اب میں اپنے بادشاہ سے معافی چاہتے ہوئے ایک سطر ہی کہہ سکوں گا، لیکن اپنے مالک کے حضور میں سجدہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ جس گھر میں جس کی خوشی ہو نا جی،
اس گھر کے بڑے اس کی بات سننا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آج شہنشاہ کا دن ہے تو آج اپنی مرضی کی خیرات لینے کے لیے آج ہم سارے کمی بن کے جو سیدوں کے دروازے پہ آئے ان سے اپنی مرضی کی خیرات لینے کے لیے اس شہنشاہ کا تذکرہ تو کر لیں. بس ایک ہی لفظ میں کہانی بند کر دوں گا، ورنہ اگر وقت ہوتا تو میں اس شہنشاہ کی مکمل حیات طیبہ آج پڑھنے کے موڈ میں تھا کہ اس بادشاہ کی علمی بصیرت اور سیاسی حکمت آپ کے سامنے پڑھتا. بس ایک لفظ میں کہانی بند کرنے لگا ہوں. اس بادشاہ کا لقب ہے نقی. ہم اپنے بچوں کو جہاں نام یاد کرواتے ہیں، وہاں القابات یاد کرواتے ہیں، وہاں ان کو معنی بھی یاد کروایا کریں. بچے کو معنی یاد ہوگا، وہ زندگی میں اس امام کے اختیار پہ شک نہیں کرے گا. صرف نقی کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کے چہروں کا نور لوں گا اور یہیں 2 سطریں مصیبت کی پڑھ لوں گا. نقی کہتے کسے؟ بغیر ملاوٹ کے جوہر کو نقی کہتے ہیں. جوہری جب کوئی جوہر تراشتا ہے تو وہ اس سے مادوں کو خارج کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک صاف جوہر اس کے ہاتھ میں آتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں رہتی، اسے نقی کہتے ہیں. اب آپ مجھے کہیں یہ تو نے لغت کا ترجمہ بتایا تھا، اب اس کا عرفانی ترجمہ بتا. اللہ کے خزانے میں جو بغیر ملاوٹ کے کھرا نگینہ ہو اسے نقی کہتے ہیں. جہاں آج میرے شہنشاہ ہیں، جہاں مولا نے پوری زندگی گزاری ہے، اسے سامرا کہتے ہیں. سامرا اس کا اصل نام نہیں تھا، یہ مشہور ہوا. سامر رائے اس کا اصل نام تھا، پھر وہاں سے مشہور ہو گیا سامرا. سامن رائے کا مطلب کیا تھا؟ ایسی جگہ جہاں سے نور نکلتا ہو. کیا بات. مالک جب اس شہر میں آئے تھے تو مولا نے اسے اتنا نورانی کر دیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک شہر چمکتا ہوا نظر آتا تھا. بندے قافلے رات کے اندھیرے میں چلتے، وہ رات کے اندھیرے میں ایک دور چمکتی ہوئی لائٹ دیکھتے، وہ کہتے وہاں کیا ہے؟ لوگ کہتے سرمن رائے، وہ ایک ایسا شہر ہے جہاں سے نور نکلتا ہے. بندے پوچھتے اس نور کے نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئی آگ روشن ہے؟ وہ کہتے آگ روشن نہیں، یہاں ایک محمد کا نورانی بیٹا رہا. لوگ میرے شہنشاہ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے. علمی بصیرت، حکمت انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں سن لیجئے گا. عزت والا گھر تھا، لوٹا برے طریقے سے. اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے. مجلس جلد ختم اس لیے کرنا چاہتا ہوں، دور دراز سے لوگ آئے. مجلس میں اکیلے مرد نہیں آتے، پردہ دار مستورات آتے. ہر کسی کے پاس سواری نہیں ہوتی، کوئی پیدل بھی آیا، کسی نے دوسری سواری کا بھی انتظار کرنا. مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی بہنے لے کے رات کو رستے پہ کھڑا. کوئی بیٹیاں لے کے شام کو رستے میں پریشان کھڑا ہو. لوگ پوچھے کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے مجلس سننے آیا تھا، مجلس دیر سے ختم ہوئی، سواری کا انتظار ہے. جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے بہن پریشان ہوتی ہے. پتہ بھی ہے شہر بھی شیعوں کا ہے. کسی علم والے گھر جا کے دروازے پہ دستک دے کے گئے تھے، ہم مومن ہیں، مجلس سننے آئے تھے، سواری کا وقت نکل گیا، ہمیں رات گزارنے دو. عزت سے لوگ بستر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پردہ بھی دیں گے.
اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی بیٹی باپ کا بار بار دامن پکڑتی ہے، رو کے کہتی ہے بابا کوئی سبب لگا، رات زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن بہن تسلی میں ہوتی ہے کہ بھائی ساتھ ہے، بیٹی تسلی میں ہوتی ہے کہ باپ ساتھ ہے۔ بس یہی دعا کروں گا اور آمین کہنا، میرا مالک ہر بہن بیٹی کی یہ تسلی سلامت رکھے کہ اسے پتہ ہو میرا باپ ساتھ ہے، میرا بھائی ساتھ ہے۔ جس کو رونے کے لیے آئے اتنی اونچی ہائے کہنا کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے۔ شام کے بازار کے باہر کھڑے ہو کے سکینہ نے 7 بار پوچھا سجاد ہم نے کتنی دیر کھڑے رہے؟ سجاد 15 اذانیں گزر گئی ہیں، سجاد ہمیں اور کتنا رکنا ہے؟ پوری تحقیق کے ساتھ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ ویسے تو فضائل میں بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، لیکن مصائب میں تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مصائب وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں جن پہ یہ مصائب گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ شام والی بی بی میری تقریر نہیں سن رہی، وہ سن رہی ہے کہ تو حسین کا ذکر کر۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ احمد بھائی اللہ بیٹوں کی زندگی کرے، اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے، صحت والی زندگی اولاد کو۔ ساری زندگی آپ نے ذاکرین سے سنا سجاد خون روئے، کسی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا روئے کب تھے؟ اکبر کی لاش خیمے آئی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ حسن کا یتیم گٹھڑی میں آیا، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ اون و محمد کے لاشوں کی خبر خیام میں پہنچی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ عباس کی شہادت کے بعد سیدوں کے بچے ریت پہ گر گئے، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ ایک دن میں گھر سے 72 جنازہ نکلا، روئے لیکن خون نہیں۔ 70 قدم کے فاصلے پہ ماں کو قاتل کی منتیں کرتے دیکھا، سجاد روئے ہیں لیکن خون نہیں۔ پھر وہ شام آ گئی جو نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس شام کے لیے ایک سطر کہوں گا، سید معاف کر دینا، امتی ماتم کر لینا۔ پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی۔ بادشاہ حسین اس پرسے کو قبول کرے، علی کی بیٹیاں تمہیں کسی کا محتاج نہ کریں۔ پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھی، سجاد روئے لیکن خون نہیں۔ مائیں اونٹوں پہ سوار ہوئی، ہاتھ رسیوں میں بدھے، روئے خون نہیں۔ بھائی کی لاش کے قریب سے بہن چپ کر کے گزر گئی، روئے خون نہیں۔ کوفہ پہنچے، روئے خون نہیں۔ کوفہ کے بعد شام آیا، ابھی تک سجاد کی آنکھوں میں پانی تھا، خون نہیں تھا۔ شام شہر دروازوں کا شہر تھا، مرکزی دروازہ شام کا بند تھا۔ شام کے وقت سادات کا قافلہ پہنچا، دروازہ بند تھا، سمجھا کہ شام ہو گئی ہے، صبح کھلے گا۔ اگلی صبح بھی ہو گئی، دروازہ نہ کھلا۔ سادات کھڑے رہے، لوگ کھڑے ہوئے قیدیوں کو دیکھتے رہے۔ پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن کی شام ہو گئی۔
15 अजानें गुजर गईं अली की बेटियों को शाम के बाहर। पूरी तहकीक के साथ मुसाहिब पढ़ने लगा हूं, कोशिश करना कि मातम का हक पूरा अदा हो। जावेद साहब, हालत क्या थी काफिले की? अगर मैं आपके जहनों में तस्वीर बना सकूं तो तस्वीर बनाना। शाम शहर, दरवाजा बंद, बड़े दरवाजे बंद, बिल्कुल दरवाजे के बाहर। शाम के बाहर एक मुहारी, गर्दन में वजनी तौक, तौक के वजन की वजह से गर्दन झुकी हुई। मेरे मालिक ने करम किया, मैं पिछले दिनों सैयदा के जिक्र के लिए इंडिया गया। वहां हैदराबाद दक्कन में वो मोहल्ला है जहां सज्जाद के तौक का टुकड़ा पड़ा हुआ है। उस मोहल्ले का नाम है दारुल शिफा। मैं बादशाह के उस तौक के टुकड़े की जियारत करके आया हूं। उस मोहल्ले का नाम दारुल शिफा है, शिफा देने वाला मोहल्ला। वजनी तौक, सिर्फ तौक पढ़ दिया जाए तो बंदे मर जाएं। आप तौक जब हम पढ़ते हैं तो आप समझते हैं कि कोई लोहे का कड़ा होगा जो गले में होगा। इस तौक की सूरत क्या थी? ये इतना वजनी था, ये गोल दायरे की सूरत में था, इसके अंदर लोहे की मेखें लगी हुई थी। इस तौक को संभालने वाले 6 सिपाही थे जिनके हाथों में तौक की जंजीरें थी, गर्दन में तौक, पांव में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां, कमर के साथ पिछले ऊंटों की रस्सी। बिला तशबी मौला सज्जाद यूं रकू, मुसलसल 15 अजाने सज्जाद अपने पांव को देख, पीछे ऊंटों पे अली की बेटियां सवार। जब 15, बस बताना है कि लहू रोए कब थे। जब 15 अजानें हो चुकी, अली की बेटी की आवाज आई, अम्मा फिजा। जी बीबी। सज्जाद से पूछ कितनी देर है। बीबी फिजा ने वो जो रस्सियों की जंजीर थी ना, कड़ियों की, उस जंजीर को हिलाया। मौला सज्जाद को खबर हो गई कि किसी ने कुछ पूछना। इल्म इमामत के साथ आवाज दी, अम्मा अभी दरवाजा नहीं खुला। जिसके हाथ में तौक की जंजीर थी, मौला सज्जाद ने वो जंजीर खींची। उस कमीने ने सज्जाद को देखा, शहनशाह ने आंख के इशारे से बोला। वो करीब आया, मौला सज्जाद ने जो सवाल किया, मेरे बस में होता मैं सांसें खत्म कर लेता। सज्जाद रो के कहते हैं, बता हमें कितनी देर और रुकना है। इस कमीने ने जो जवाब दिया, इस जवाब के सुनने से पहले शिया कौम मर जाती। ये जवाब ना सुनती, मैं जवाब पढ़ूंगा, सैयद माफ कर देना, मातमी हक अदा करना। जब सज्जाद ने कहा हमने कितनी देर रुकना है, ये कमीना कहका मार के कहता, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे। अभी शहरों में ऐलान करवाया है, जिसने अली से बदले लेने हो। बड़ी रूहानियत मजलिस, हर आंख अश्क। बीबी राजी होके जाए, अली की बेटियां राजी होके जाए। मौला सज्जाद ने कहा कितनी देर? इसने कहा भी बदमाश इकट्ठे, बाजार सज रहे हैं, सजावट की देर है, लोगों का रश इकट्ठा हो रहा है। जब बाजार भरपूर जम जाएगा, फिर दरवाजा खुलेगा।
تھوڑی دیر بعد بازار کے اندر سے ڈھول کی آوازیں آنے شروع ہوئی، شادیاں بجنے شروع ہوئے، لوگوں کی سیٹیاں اور تالیوں کا شور آیا۔ یہ شور سننا تھا، سکینہ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، رو کے کہتی ہے باقر کیا ہونے لگا؟ کاش میں پڑھ سکوں اور تو برداشت کر سکے، میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں۔ باقر کیا ہونے لگا؟ فرمایا پھپھی امت اجر رسالت دینے لگی، امت اجر رسالت دینے لگی، ذہن میری طرف رکھنا چاہیے۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا، بس میں ایک موقع پڑھنا جب سجاد تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، مولا سجاد نے گردن کو اٹھا کے دیکھا، سجاد نے حالت دیکھی، سجاد کے چہرے کی رنگت بدلی، بازار کے اندر لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے، چھتوں پہ عورتوں کا رش تھا، لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے، بازار میں کسی کا کھڑا ہونا محال ہو رہا تھا، اتنا رش تھا۔ ابھی تک سجاد لہو نہیں رویا، میں وہ وجہ پڑھوں گا جس سے سجاد کا جگر پھٹ گیا۔ اللہ جانے تیرا جگر وہ مصائب برداشت کیسے کرے گا۔ ایک کمینہ چلتا چلتا ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے آیا، اس نے سجاد کی آنکھوں کے سامنے کیا، کر کے کہنے لگا یہ یزید کا حکم آیا ہے۔ سجاد نے اس کی سطریں پڑھی، سجاد کی آنکھ میں پہلا لہو کا قطرہ آیا، علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد تیری آنکھوں میں خون کیوں آیا؟ آواز آئی اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے، رو کے کبھی موت نہ بتا مجھے ظلم بتا۔ سجاد رو کے دا کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ اب تک زینب اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہے، اس بازار میں پیدل چلے گی۔ اماں تو کیسے پیدل چلے گی؟ اماں تو غازی کی مرشد۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اماں تو کیسے پیدل چلے گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی نا سجاد اس بازار میں پیدل نہیں جا سکتی، اب یا کانوں پہ ہاتھ رکھ لینا یا سینے پہ ماتم کرنا۔ سجاد کی آواز آئی کمینہ میری ماں پیدل نہیں چلے گی، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے۔ یہ کمینہ ہاتھ میں تازیانے کو گھماتا ہوا سجاد کے قریب آیا، اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا، ادھر پہلا تازیانہ لگا، سکینہ پچھلے اونٹ سے گر گئی، اس کے قریب آ کے رو کے کہتی ہے میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے، میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں، وہ پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے، میں پیدل چلتی ہوں۔ ادھر سکینہ بازار میں آئی، حسین کے سر سے آواز آئی زینب اب راضی ہے، میری سکینہ جا رہی ہے۔ علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے عباس گرا تھا، رو کے کہتی حسین پڑھ قرآن، میں پیدل چلنے